बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम QD विद शाहिद नदीम अहमद के साथ आपका मेज़बान हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, मुल्क में एक तरफ अपोजिशन के जलसे व एहतजाज का जोर है तो दूसरी जानब अमरीकी सदर से वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की मुलाकात का शोर है। इस मुलाकात में सदर ट्रंप ने जहां फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को बेहतरीन शख्सियत के मालिक और पाकिस्तानी वज़ीर आज़म को शानदार शख्स करार दिया है, तो वहीं इन दोनों ने भी सदर ट्रंप को अमन का दाई करार दे दिया है। क्या इस तारीफी कलमात व अलकाबात के जरिए के ज़ेरे असर पाक अमरीका ताल्लुकात मज़ीद बेहतर हो पाएंगे और क्या हम अमरीका के नाजायज़ डू मोर के मुतालबे से बच पाएंगे? इस पर इज़हार ख्याल के लिए आज हमने सीनियर कॉलम निगार तजिया कार जनाब फरख मरगूब सदीकी साहब और लंदन UK से सीनियर सहाफ़ी तजिया कार जनाब मुकीम अहमद खान साहब को दावत दी है। हम दोनों ही मेहमान गिरामी के शुक्रगुजार हैं कि प्रोग्राम में वीडियो लिंक पर हो रहे हैं। प्रोग्राम का आगाज मैं फरख मरगूब सदीकी साहब से ही करता हूँ। फरख मरगूब सदीकी साहब, एक तरफ तो जो है वो मुल्क में अपोजिशन की जो है वो सियासत और उसका एहतजाज और जलसे की बात हो रही है, तो दूसरी तरफ जो है वो सदर ट्रंप की मुलाकात जो है और हमारे वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल के लिए जो रेड कारपेट बिछा है उसकी बात हो रही है। आप क्या समझते हैं? पहला हिस्सा जो आपकी तरफ उसका मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि क्या बानी PTI जो हैं उनकी रिहाई इस ऐसे जलसों से, मिशन नूर से या एहतजाज से आपको मुमकिन होती दिखाई देती है? जहाँ तक ये मिशन नूर की बात है, मिशन नूर तो एक बहुत अफसोसनाक इन्होंने नाम रखा था जो काबिले मजम्मत है कि जी वो एक गैर मुस्लिम अक़लियत की जानिब से पहले किया गया था यही अमल, और ये एक अफसोसनाक और काबिले मजम्मत चीज है। दूसरी ये एहतजाज से अब ये जो पिछले फरख मरगूब सदीकी साहब, अज़ान देना कोई बरकत के लिए दुआ करना भी नहीं, मार हुकूमत है और सुन तो लें और सवाल तो सुन लें। फरख मरगूब साहब, अगर इतना कुटा जाए, इतना दबाया जाए, दीवार से लगाया जाए और फिर उसके बाद आपको निकलने की आवाज निकले ना, हरकत हो ना, तो आदमी फिर दुआओं और अजानों पे ही आ जाता है ना। आपने मिशन नूर के हवाले से तो हवाला दे दिया, ठीक है, लेकिन अजाने देना और दुआ ही आप बंदा कर सकता है घर में बैठ के, ये तो करने दें उनको। घर के अंदर जो मर्जी करें, किसी ने मना नहीं किया, लेकिन वो किसी भी तरीके से बानी को अदालती तरीकों से तो छुड़वा सकते हैं, लेकिन कोई अजान दे के, कोई जुलूस निकाल के, कोई जलसा करके, जलसा करने की उनमें पोजीशन नहीं रह गई। उन्होंने अपनी ताकत जो एक तरीके के साथ इस्तेमाल करके उसको एक स्टेज पे लाना था, वो टाइम, वो वक्त और वो ताकत उन्होंने मुख्तलिफ बेतुके मौक़ों के ऊपर हमले करके हुकूमत के ऊपर और इस्लामाबाद के ऊपर और दूसरे सूबों में वो उन्होंने अपनी ताकत जाया कर दी है। वो अगर ताकत के साथ डायलॉग रखते, अब ताकत के साथ पीपल्स पार्टी जुल्फ़िकार अली भुट्टो को नहीं छुड़वा सकी, ताकत के साथ पीपल्स पार्टी बेनज़ीर भुट्टो को नहीं छुड़वा सकी, ताकत के साथ जलसे जुलूसों के साथ और एहतजाज के साथ पीपल्स पार्टी आसिफ ज़रदारी को नहीं छुड़वा सकी। तो फिर ये एक इसमें इन्होंने कभी डायलॉग की लचक नहीं रखी। सर, उन्होंने तो डीलें कर ली थी, बाहर चले गए थे, डीलें मिलने करके और फिर डीलें करके वापस आ गए थे। इमरान खान डीलें नहीं ना कर रहा सर, वो तो अदालत पे एतबार कर रहा, लेकिन अब अदलिया भी उसके एतबार पे पूरा नहीं उतर रही। नहीं, उसके अब ये तो उनका अपना म्यार है ना कि वो कहते हैं कि जी ये हमारे म्यार पे, जो हमारी मर्जी के मुताबिक नहीं होगा वो हमारे म्यार पे नहीं उतरेगा। ये एक बड़ी अजीब की बात है। ये एक बड़ा पिछले पाकिस्तान के 76 साल में ये पहली दफा है कि कोई भी उनके म्यार पे एक ऐसा पॉलिटिशियन नुमा इंसान है जो कह रहा है कि कोई भी मेरे म्यार पे नहीं है, ना अदलिया उसके म्यार पे, ना फौज उनके म्यार पे, ना बाकी सियासी जमातें उनके म्यार पे। तो उनके म्यार पे है कौन? उनको अपना म्यार भी थोड़ा सा तब्दील करना पड़ेगा। एक म्यार कभी वो कायम नहीं रहता कि आप ये सोचें कि आप जेल में
آپ کی سیاست آپ نے غلط انداز میں کر لی، ملک دشمنی کا بیانیے کو آپ نے ایک دفعہ بھی آپ نے جعفر ٹرین کی مذمت نہیں کی، ایک دفعہ بھی طالبان کی آپ نے مذمت نہیں کی، تو آپ اس ملک کے ساتھ لائل کتنے ہیں؟ یہ ایک کوشچن ہے بہت بڑا۔ جی مقیم احمد خان صاحب، جیسے اب وہاں تو بانی پی ٹی آئی کی جو رہائی ہے وہ سیاسی احتجاج اور جلسوں سے تو نہیں ہو رہی ہے، لیکن ادھر جو ہے وہ بڑے اچھے خبریں آ رہی ہیں، جو کہ ایک دفعہ پھر ریڈ کارپٹ ہمارے وزیر اعظم کے لیے اور فیلڈ مارشل کے وجہ، اور پہلی دفعہ دیکھا گیا یہ کہ ایک وزیر اعظم کے ساتھ ایک فیلڈ مارشل جو ہے سیم ایک پیج پر ملاقات صدر ٹرمپ سے کر رہے ہیں، اور خوش گپیوں والی تصویریں، پپیوں اور جفیوں والی تصویریں جو ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں۔ آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ اسی نظر سے دیکھتے ہیں جس نظر سے سارا زمانہ دیکھ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اسے پتہ لگتا ہے وہ کہ جو سارا زمانہ دیکھ رہا ہے، اس زمانے میں پاکستان میں تو ڈھول بج رہے ہیں، بھنگڑے ڈل رہے ہیں، جبکہ بھارت میں صف ماتم بچھا ہوا ہے وہ تصویریں دیکھ کے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ بھارت جو ہے اس وقت آدھا مرا ہوا، اور ان سے یہ برداشت نہیں ہو رہا کہ پاکستان کے وزیر اعظم اور چیف آف آرمی اسٹاف کی جو فیلڈ مارشل بھی ہیں دنیا بھر میں اتنی آؤ بھگت ہو رہی ہے، جتنی ان کی اعزاز اور اکرام میں تقاریب ہو رہی ہیں اور جس طرح ان کو ریسیو کیا جا رہا ہے وہ انپریسیڈنٹڈ ہے، اور وہ بھارت سے برداشت نہیں ہو رہا۔ معاف کیجیے گا۔ اور اچھا، اس بھارت کی میں تکلیف ایک کوشچن جو ہے اس کو ذرا کرتے جائیے، جواب دیتے جائیے۔ کہتے ہیں کہ یہ بھی شنید ہے اور یہ بھی ایک تاثر دیا جا رہا ہے کہ اس خوشنما گپیوں سے پہلے انتظار بھی آدھا گھنٹہ کروایا گیا ہے۔ دیکھیے، انتظار کروایا گیا، وہاں پہ ایک کے بعد ایک وفود آ رہے تھے، مختلف ملکوں کے سربراہ آ رہے تھے، اور ایک دفعہ میاں شہباز شریف کے اور فیلڈ مارشل کے اوول آفس میں داخلے سے پہلے وہ بھی کلپ وائرل ہے جہاں پہ صدر ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ وہ بڑے اہم لوگ ہیں اور وہ یہیں کہیں باہر ہیں، لیکن ہمیں یا ہمارے جو سٹاف ہے اس کی وجہ سے دیر ہو رہی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس انتظار کروایا نہیں گیا، وہاں پہ یہ اس قسم کی حرکتیں نہیں کی جاتی ہیں عام طور پہ، یہ ہمارے یہاں اس قسم کی واردات۔ ٹرمپ سے کوئی بعید نہیں ہے، اس لیے میں نے یہ سوال پوچھا۔ وہ کچھ بھی کس وقت کچھ بھی کر جاتے ہیں، وہ اگر کسی کو پینٹ کوٹ پہننے کا مشورہ دے سکتے ہیں، کسی کو جھڑکی دے سکتے ہیں ٹی شرٹ پہننے پہ، تو وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں، اس لیے میں نے یہ سوال آپ سے کیا تھا۔ وہ ایسی کوئی چیز سامنے نہیں آئی، یہ واضح طور پہ وہ دیر ہو رہی ہے، لیکن وہ ہماری وجہ سے ہوئی ہے، کیونکہ وہ شیڈیول اتنا بزی تھا، اور جس طریقے سے پوری دنیا سے کوئی 190 ممالک کے لوگ آئے ہوئے ہیں، اور 6 سے 7 جو بڑے اسلامی ملک تھے ان سے ان کی بھی ملاقات تھی، تو بہرحال اس میں اب یہ خام تھا جو ہے نا ہم آگے چلتے ہیں جی، ہم میخنے نہیں ڈالتے جی، ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ بتائیں کہ اس کے اثرات کیا آپ دیکھ رہے ہیں، کیا ان خوش گپیوں کے اثرات ہمارے لیے، ہمارے ملک کے لیے جو ہیں وہ بہتر ہوں گے، یا ڈو مور کے مطالبات جو ہیں وہ بیان اس ملاقات میں کیے گئے ہیں اور وہ ہمیں پورے کر کے دینے پڑیں گے؟ سب دونوں چیزیں پیرالل چل رہی ہیں، یہ ڈو مور والی باتیں ہوں گی، لیکن یہ ہے کہ تعلقات میں اور خارجہ پالیسی میں پاکستان اس وقت اپنی معراج پر ہے۔ ٹھیک ہے، یہ میرا ورڈ آپ مارک لیجیے گا کہ پاکستان کی خارجہ امور کی یہ معراج ہے کہ دنیا کے بڑے سے بڑے ممالک اس وقت پاکستان کے ساتھ دفاعی معاہدے کرنے، ہماری ایئر فورس اور ایکسرسائزز کرنے، پاکستان کا اسلحہ خریدنے، اور ہمارے فیلڈ مارشل سے ملنے اور وزیر اعظم سے ملنے اور تصویر کھنچوانے کے لیے رضامند نظر آ رہے ہیں۔ کل تک وہ ملک جو 1 ارب ڈالر کے لیے اڑاتے تھے، آج وہ جس طرح ہم لوگوں کی عزت افزائی کر رہے ہیں، ایسا تاریخ میں مقام بہت کم آیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس
کو اسی نظر سے میں دیکھتا ہوں کہ ایک پازیٹیو چیز ہے، پاکستان کا امیج بہتر ہوا ہے، دشمن پر جو فتح حاصل کی تھی اس کی بھی ایک اپنی کہتے ہیں نا شادمانی ہوتی ہے، تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ایک اچھی پوزیشن پر ہیں، اور لیکن یہ ہم نے اس کو مینٹین کیسے کرنا، یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ان تعلقات یا بڑھتے ہوئے تعلقات کے نتیجے میں ہم اپنے لیے اور جو ممالک ظلم و ستم کا شکار ہیں ان کے لیے کیا حاصل کر سکتے ہیں، یہ سب سے امپورٹنٹ ہے۔ خالی ملاقات کھنچوانا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، فرم مرغوب صدیقی صاحب، جیسا کہ مقیم احمد خان صاحب نے نقشہ کھینچا ہے، اگر اسی کو دیکھا جائے تو اسی طرح کا نقشے جو تھے وہ پرویز مشرف دور میں بھی کھینچے تھے، اور اس میں جو ڈوب مور کے ہم سے مطالبے کیے تھے وہ آج تک ہم بھگت رہے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ واقعی یہ بات تو ہے کہ ہمیں اس پر فخر کرنا چاہیے، اور ہمیں فخر ہے کہ ہمارے وزیر اعظم کو اور ہمارے فیلڈ مارشل کو اتنا پروٹوکول ملا ہے اور ایک ساتھ ملا ہے، یہ ہم نے کسی مملک کو اس طرح ان کا فیلڈ مارشل کو یا چیف کو اور اس طرح ملتے ہوئے نہیں دیکھا ہے، اور سر عام پھر اس کا آپ دکھایا بھی جائے، اس کو فوٹو سیشن بھی دکھایا جائے اور وہ ملاقات کو بھی دکھایا جائے، پورا پریس جو ہے وہ دیکھے، یہ واقعی ہمارے لیے اعزاز بات ہے اور ہم اس پہ فخر کرتے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ہم جو خدشات ہیں ان پہ بھی نظر رکھتے ہیں کہ اس طرح کی ملاقاتوں کے بعد جب ہمیں وہ اس کا عوض یا اس کا معاوضہ ہم سے طلب کرتے ہیں ڈو مور کی شکل میں، وہ ہمیں جان کے لالے پڑ جاتے ہیں اور ہمیں سالوں پھر بھگتنا پڑتا ہے، اور اس کے لیے ہمیں لاکھوں قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں ایسا اثرات تو نہیں اس کے ہم پر پڑیں گے، اور ہم کیا ان کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی پالیسی جو ہے وہ مرتب کر پائیں گے؟ میرا یہ خیال ہے کہ وزیر اعظم صاحب کو پاکستان جب واپس تشریف لائیں، جو ان سے مذاکرات ہوئے ہیں ٹرمپ انتظامیہ کے ساتھ اور ان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، ان کے اوپر تمام سیاسی پارٹیاں بما پی ٹی آئی، بما پیپلز پارٹی، این پی، جتنے بھی سیاسی حریف ہیں یا اتحادی ہیں، ان سب کے ان کو لوپ میں لے کے ان سے ڈسکس کریں کہ ان کی طرف سے آیا کوئی ایسی شرائط تو نہیں موجود ہیں جن کے لیے ہمیں کچھ ڈو مور کرنا پڑے۔ لیکن یہ ایک بالکل آنکھیں بند کر کے سمجھ لینا چاہیے کہ ان کی طرف سے ڈو مور کے مطابق 100% موجود ہوں گے۔ اور دوسری جو یہ مبی شادمانی اور یہ وہ ساری باتیں کر رہے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ پاکستان بڑا اسلحے کا زبردست ایک منڈی بن گیا ہے اور یہاں سے خریدنے آئیں گے، تو یہ ایسے ایک چھوٹی سی خوشی کی بات تو ہو سکتی ہے، لیکن یہ اصل میں تو چائنا نے اپنا شو کیا تھا۔ یہ جو انڈیا نے حماقت کی، بیوقوفی کی، ایک ہمارے پر حملہ کر کے، ہماری ٹریننگ بہت اچھی ہے نو ڈاؤٹ، اپنی جگہ تو وہی ہے، وہی جو آپ کہہ رہے ہیں وہی مطلب انہوں نے واضح طور پہ کہہ دیا ہے کہ منڈی تو بن رہی ہے، چاہے اس میں سامان چائنا کا ہی بکے، لیکن وہ جائے گا تھرو پاکستان کے، اور اس میں لازمی بات ہے پاکستان کو بھی کمیشن ملے گی اور پاکستان کا بھی فائدہ ہوگا۔ نہیں کچھ نہ کچھ نہ کچھ ملے گی اور کچھ نہ کچھ ڈائریکٹ چلا جائے گا۔ یہ ایسا کوئی، انہوں نے تو اپنا ٹیسٹ کیا ہے، انہوں نے اپنا پیش کیا مارکیٹ میں تو اپنا سین دکھا کے لو جی یہ ہے جی، یہ ہم جام بھی کر سکتے ہیں سسٹم لوگوں کا، ہم 200 کلومیٹر پہ سے انہوں نے فائر کیے میزائل، جو آج تک کبھی نہیں ہوا۔ یہ انٹرنیشنل خود امریکی پریشان ہے اس پہ کہ یہ اتنا خوفناک اسلحہ کہاں سے آیا ہے۔ نہیں، اور فرم معروف صاحب کل ان کا بیان آیا ہے وہاں کے وزارت خارجہ کا، انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے پاس سوچ سمجھ کے ہم سے بات کریں یا ہمارے متعلق کوئی غلط سوچ اپنائیں، ہمارے پاس ایسے مزائل ہیں کہ پورے کا پورا علاقہ کہیں بھی دنیا کا ہم تباہ کر سکتے ہیں، لہٰذا وہ اپنی سپر پاور ہونے کا اعلان کر رہے ہیں اب چائنا والے۔ جی بالکل، میں تو یہ بات میں یہ کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے اپنا شو کیا، اب وہ ڈائریکٹ ہوں، وہ ہمیں ایجنٹ بنائیں یا کوئی اور ایجنٹ رکھیں، ایران کو شامل کریں، کسی اور ملک کو شامل کریں، یہ چائنا نے اپنی مارکیٹ بنائی ہے، بہت اچھی مارکیٹ بنائی ہے، اس میں ہماری عزت بن گئی، یہ ہمیں اس پہ خوش ہونا چاہیے، ہمیں اس پہ بالکل اپنے دل کو اطمینان دینا چاہیے کہ ہم بہت طاقتور ہو گئے۔
لیکن جب تک ہم اپنی اکانومی کو بہتر نہیں کریں گے یہ طاقت کسی کام کی نہیں ہوگی. جب تک ہم اپنی انڈسٹری کو بہتر نہیں کریں گے, جب تک اپنی معیشت کو بہتر نہیں کریں گے, اپنی ایگریکلچر جو ہماری بیس ہے, ریڑھ کی ہڈی ہے جو اب یہ سیلابوں میں بہ چکی ہے, اس ریڑھ کی ہڈی کو دوبارہ اسٹیبل کرنے کی کوشش نہیں کریں گے, کسان کو دوبارہ نہیں کھڑا کریں گے, تاجروں کو کھڑا نہیں کریں گے, صنعت کاروں, چھوٹے صنعت کاروں کو کھڑا نہیں کریں گے, تو یہ ساری ایکسرسائز ضائع ہو جائے گی. اس ایکسرسائز کو بچانے کے لیے ہمیں جو اقدامات لینے ہیں, ہماری حکومت کو جو اقدامات لینے ہیں, اب حکومت نے تو اقدامات پتہ نہیں کیا لینے ہیں کیا نہیں لینے, اصل میں تو جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے, مقتدہ ہے, وہی اقدامات لیتی ہے, وہی تاجروں اس کے ساتھ ڈیلنگ کرتی ہے, وہی پولیٹیشنز کے ساتھ بیک ڈور پہ گفتگو کرتی ہے. تو اسی سے حالات میں چاہتا ہوں کہ وہ کرے, بالکل کرے, اور زیادہ اچھے انداز میں کرے تاکہ بھارت ملک آگے چلے. یہ اسٹاپ ہونے والے جہاں پہ حالات ہو جاتے ہیں وہ ملک ہمیشہ کلیپس کر جاتے ہیں. مقتدرہ کرے, پولیٹیشنز کرے, سب مل کے اس کو ملک کو چلائیں. بہتر ہے ملک کے لیے, جو اچھا ہوگا وہی ہوگا انشاءاللہ. جی مقیم احمد خان صاحب, جیسا کہ انہوں نے فرمایا کہ اب ہمیں معیشت کی طرف آنا چاہیے, اور جب معیشت کی بات ہوتی ہے, کاروبار کی بات ہوتی ہے, تو صدر ٹرمپ نے پاکستان سے یہی کہا تھا, بلکہ انڈیا سے بھی جب جنگ بند کروائی ہے, کہ آپ لڑائی کی بجائے جو ہے وہ تجارت کریں. تو انہوں نے پاکستان کو بھی آفر کی تھی, اور جو ملاقات ہوئی اس میں بہت سے معاہدوں کی بات ہوئی, سارا کچھ ہوا, لیکن اس میں بھی ڈو مور کا مطالبہ کیا گیا تھا, اور کہا گیا تھا کہ آپ یہ معاملات درست کریں تب ہم آپ سے تجارت کرتے ہیں. وہ انہوں نے ساتھ ان معاہدوں کے یہ شک بھی رکھی تھی, اور پاکستان اس پہ کہتے ہیں کہ کام کر رہا ہے. اسی طرح, اور ابھی تک وہ معاہدوں کو عملی شکل مکمل طور پہ سامنے واضح طور پر ابھی تک نہیں آ سکی, جب تک کہ پاکستان اس پر پوری طرح ان لوازمات کو پورا نہیں کرے گا جن کا انہوں نے مطالبہ کیا تھا. اسی طرح اس ملاقات کے بعد بھی بہت سے مطالبات جو ہیں وہ سامنے آئیں گے اور آ رہے ہیں, جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے. آپ کیا کہتے ہیں کہ ہمیں وہ مطالبات جو ہیں وہ پورے کرنے چاہیے, اور کیا مطالبات کر پائیں گے پورے جو کہ ہم سے وہ کر رہے ہیں, جس میں بہت سے ایسے اکثری مطالبات بھی ہوں گے جن کو پورا کرنا ہمارے لیے بہت مشکل ہوگا, جیسے کہ بلگرام کی ایئر بیس ہے, جیسے کہ ایران کے ساتھ جو ہے وہ معاملات کو درست کرنا ہے یا ان کے مطالبات کو منوانا ہے, جیسا کہ اسرائیل کے ابراہیمی معاہدے کو تکمیل تک پہنچانا ہے. آپ کیا کہتے ہیں؟ پہلے تو میں تھوڑا سا جاننا پسند کروں گا. جی جی, یہ جو میں نے پہلا عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں نے تو بڑی بیلنس بات کی تھی. میں کوئی ڈھول نہیں بجا رہا تھا, میں نے اس انوائرمنٹ کو کیپچر کرنے کی کوشش کی جو اس وقت پوری دنیا میں بنا ہوا ہے. میں نے, اب آپ بتائیے کہ امریکہ کے گھوڑے نے بھنگ پی لی ہے کہ انہوں نے فیلڈ مارشل کو دعوت دی ہے پاکستان کے وزیر اعظم کے ساتھ. ہاں, یہ بڑی اعزاز کی بات ہے. نہیں تو انہوں نے چائنا کے جنرل کو کیوں نہیں بتا دیا؟ اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ چین کا سارا شو تھا, تو ہم کیا بیچ میں نسوار بیچ رہے تھے؟ ہماری تو بتائیے کہ وہ چین کا چیف آف آرمی اسٹاف کیوں نہیں بلا لیا انہوں نے, ایک. اور دوسری بات یہ, وہ ڈائریکٹ چائنا سے نہیں خرید سکتے. اگر ہم اتنے بڑے کوئی مطلب وہ ساہوکار ہیں درمیان میں کہ ہمارے بغیر چائنا اسلحہ نہیں بیچے گا, تو یہ سمجھ لینا کہ نہیں وہ شاید میں کوئی ضرورت سے زیادہ کوئی لفاظی کر رہا ہوں یا میں کوئی ISPR کا ترجمان ہوں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. میں نے ایک بیلنس بات کی تھی. تو جہاں تک وہ آپ نے سوال کیا اور نکات بھی اٹھائے کہ جو مطالبات کیے جائیں گے کیا ہم اس پوزیشن میں ہوں گے, یہ دیکھیے یہ بھی بڑی سودے بازی ہوتی ہے ڈپلومیٹک انداز میں. کبھی وہ جیسچر دیتے ہیں, کبھی وہ اوپنلی آپ سے اسپیس مانگ لیتے ہیں, کبھی بڈبیر اڈا ہم دیتے ہیں, کبھی شمسی ایئر بیس ہم دیتے ہیں جی. اور جس وقت کی بات ہے نا, وقت کی نزاکت ہے. کبھی جنہوں نے پہلے بگرام ایئرپورٹ بنانے کی زمین دی تھی, جنہوں نے مزدور دیے تھے, وہ کون تھا؟ وہ افغانستان والے تھے. اب وہ اس کی ایک یونٹ بھی مانگے تو شاید وہ دینے سے انکاری ہو جائیں. انہوں نے صاف انکار کر دیا. جناب یہ اس میں کوئی بھی چیز سدا رہنے والی نہیں ہے, اور کسی بھی یعنی ملک کے تعلقات میں
या खारजा पॉलिसी में ठहराव नहीं होता, लम्हा लम्हा चेंज हो रही होती है। सदर ट्रम्प का पता नहीं कि कल सुबह को उठ के वो मोदी को बनोई बना ले, हम कुछ नहीं कर सकते। तो गुजारिश ये है कि मतलब ये कोई खुशी का या कमी का मसला नहीं है, ये सिर्फ वक्त की बात है, वक्त की नजाकत है। हम उसको देख रहे हैं कि दुनिया में हमारे हाथ में है, लिहाजा इस वक्त को यूटिलाइज करना भी हमारे अपने हाथ में है। जी देखिए, वो इस तरह है कि आप ओलंपिक्स जीत जाएं, उनके लिए बड़ी बात हो गई, लेकिन वो उस पोजीशन को 2-4 दफा मेंटेन तो करें कम से कम, वो इम्पोर्टेंट है। अच्छा फरहम मरगूब, तो ये है कि जी फरमाइए। तो उसे जी मुकीम अहमद खान साहब, आप बात पूरी कीजिए। जी वो आप बढ़ाइए बात आगे, मैंने खत्म जी कर दिया। फरहम मरगूब सदीकी साहब, जैसा कि मुकीम अहमद खान साहब ने कहा है कि ये वक्त की बात होती है कि कहाँ मुतालबात मजबूरी बन जाते हैं और कहाँ मजबूरी नहीं बनते, लिहाजा आपने अपनी पॉलिसी, अपने मफादात को मद्देनजर रखते हुए ताल्लुकात को आगे बढ़ाना है। अच्छा, तो जब ये सूरत हाल हम देखते हैं और वक्त को अपने हाथ में देखते हैं, तो आप क्या समझते हैं कि ये जो एक था चल रही थी बात कि ग्रेटर इसराइल बनना है या बनाना है, नेतन्याहू का जो था वो ख्वाब था जिसको वो पूरा करने में लगा हुआ है, अब जो है वक्त बदला है, तो अब ग्रेटर इसराइल नहीं ग्रेटर अरब बनेगा। आप क्या कहते हैं कि वाकई ऐसा ही है, वक्त हमारे हाथ में है और हम जो है ये मुआहदों के जरिए जो ये मुआहदा हुआ है इसके ज़ेरे असर अब हम ग्रेटर अरब बना सकते हैं? मुझे नहीं लगता कि कोई ग्रेटर अरब बनेगा या ग्रेटर इस्लामिक कंट्रीज का अलायंस बनेगा। ये अपनी अपनी इंफरादी ताकत को बचाने की कोशिशें हैं। अगर ये करना होता तो ये जो समिट हुई है इनकी इससे पहले कतर में, जब ये कतर के ऊपर अटैक किया इसराइल ने, तो इनको उस वक्त ही ये सारा कुछ कर लेना चाहिए था। फिर इनको जो इंडिविजुअल नहीं करना चाहिए था सऊदी अरब को चाहिए था कि इस्लामिक कंट्री के दीगर मुल्कों को भी बुलाते हैं जो जिनके पास तेल की दौलत है, जिनके पास डिफरेंट गैस है, चीजें हैं जो सब दुनिया में बेच के सिस्टम को, दुनिया का सिस्टम चला रहे हैं, उनको भी बीच में इन्वॉल्व करते। लेकिन उन्होंने एक एग्रीमेंट अपना छोटा सा किया कि जी हमें वो, उन्होंने अपनी एक रियासत को, सऊदी रियासत का तहफ़्फ़ुज़ दिया, वो तहफ़्फ़ुज़ हमें देना वैसे भी हमारा फर्ज था कि उनके उसको करते। वो हमने पहले कई बार किया भी हुआ है कि शाह फैसल के जमाने में भी किया, शाह फहद के जमाने में भी किया, कई दफा कर चुके हैं। लेकिन ये बदकिस्मती कह रहे हैं या चलो खुशकिस्मती कह रहे हैं, ये आप लोग तो बाहर बैठे हैं तो आप ज्यादा खुल के बात कर सकते थे, मैं जरा मुश्किल में हूँ। लेकिन ये बदकिस्मती है कि रेड कारपेट जो है वो हमारे मक्तदा के लोगों के नसीब में ज्यादा होता है। अयूब खान गए थे, आप जरा रिकॉल करें कि वो अयूब खान के लिए कैसा रेड कारपेट बिछा था और उनको वो जो गाड़ी में बिठा के जिस तरह अब भी वो शेयर होती है उनकी पिक्चर्स और मूवीज। तो ये रेड कारपेट मुशर्रफ साहब के साथ उनके कैसे मुनासब थे, मुशर्रफ को उन्होंने कितना प्रोटोकॉल दिया और कितने डॉलर्स आए जिसके बाद फिर वो पापा जॉन भी बने और क्या कुछ बना और क्या कुछ नहीं बना। तो ये वजीर आजम को भी साथ दिया ना, अकेले तो नहीं उन्होंने लिया, पहली दफा गए अकेले लिया, अब दूसरी दफा वो वजीर जो इतराज किया जा रहा था कि वजीर आजम को इस जगह पे होना चाहिए था, वो जनाब साथ हाथ पकड़ के साथ लेके गए हैं उनको उसी रेड कारपेट पे जिस पे वो अकेले चले थे। जी उन्होंने भरम रख लिया, हमारा उनकी बड़ी मेहरबानी, हम उनके बड़े ममनून हैं इस बात पे। जी मुकीम अहमद खान साहब, जैसे कि बात हो रही है वहाँ, अब देखा जाए तो अक़वाम मुत्तहिदा में जैसे उन्होंने वहाँ पे नुमाइंदगी की है, वैसे ही उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा में तकरीर जो की है मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने, वो बड़ी बैलेंस की है, पूरी दुनिया के हालात को उन्होंने बयान किया है। उन्होंने कश्मीर की बात की, गज़ा की बात की, सारी बात की है उन्होंने, और ऐसा लग रहा था जैसे वो पूरी जो है इस्लामी दुनिया की जो है वो नुमाइंदगी कर रहे हैं। आप क्या कहते हैं कि ये एक बड़ा जस्टर नहीं है, एक बड़ा ऐलान नहीं है, एक बड़ा एजाज नहीं है? इसमें कोई शक नहीं कि ये एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है और इस मौके पे जिस वक्त पाकिस्तान अपनी इंपॉर्टेंस एंजॉय कर रहा है,
ان کی بات کو بڑی سنجیدگی سے سنا گیا ہے، لیکن صرف سنا نہیں گیا جی، تالیاں بجائی ہیں، اللہ اکبر کے نعرے لگے ہیں اقوام متحدہ کے اس فورم پہ۔ ایک دوسرا پہلو بھی ہے، میں کوئی منفی بات کر کے اس کا تاثر خراب نہیں کرتا، لیکن گزارش یہ ہے کہ جنرل اسمبلی جو ہے وہ صرف ایک نیٹ ورکنگ کا کلب ہے۔ ٹھیک ہے، یہ صرف سربراہ مملکت 3 سے 4 دن کے دورے پہ آتے ہیں پوری دنیا کے، وہ اپنے ذاتی تعلقات بڑھاتے ہیں اور شاپنگ وغیرہ کرتے ہیں اور فوٹو سیشن ہوتا ہے، کھانے وانے کھاتے ہیں اور آ جاتے ہیں، تصویریں بن جاتی ہیں جو پھر ساری عمر ان کے ڈرائنگ روم کی زینت بنی رہتی ہیں کہ ہم نے جنرل اسمبلی میں شرکت کی تھی یا خطاب کیا تھا۔ لیکن اس کی وجہ یہ ہے کہ جنرل اسمبلی کے ذریعے آج تک کسی قرارداد پہ عمل نہیں ہوا، اور جنرل اسمبلی کی کوئی پاور نہیں ہے یا اس کی قرارداد کی کوئی پاور نہیں ہے۔ اقوام متحدہ کے اداروں میں صرف سیکیورٹی کونسل جو ہے وہ طاقت کا اصل ماخذ ہے، لیکن وہاں بھی اصل طاقت جو ہے وہ ویٹو والے 5 ملکوں کے پاس ہے، باقی سارے شامل باجے ہیں۔ تو گزارش یہ ہے کہ خالی تقاریر ہو جانا، میڈیا کوریج ہو جانا اسی حد تک مثبت بھی ہوگا، لیکن یہ کہ اس کا نتیجہ مثبت ہو میں تب مانوں گا، ورنہ پھر یہ ایسے ہی ہے کہ کھایا پیا کچھ نہیں اور گلاس الٹا باہر آنے۔ جی نہیں تو آپ سمجھتے نہیں ہیں کہ اس کے جو ہیں اثرات کیا ہماری فیور میں نہیں آئیں گے؟ دنیا وہاں پہ ہے، انہوں نے آواز سنی ہے، وہاں پہ آواز بلند کی گئی ہے، لوگوں کو خیالات کا اظہار کیا گیا ہے، اسلامی دنیا کے بلاک کی بات کی گئی ہے، وہاں بتایا گیا اپنی پرابلم کو اور کہا گیا ہے کہ جناب یہ اکیلے کا مسئلہ نہیں ہے، مل کر جو ہے وہ چلنا پڑے گا اور اپنے دوسروں کے معاملات میں جو ہے وہ ایک دوسرے کو مددگار ہونا پڑے گا، اقوام متحدہ کو بھی جو ہے وہ بہتر کردار ادا کرے۔ اس کا شکوہ تو صدر ٹرمپ نے بھی ہے کہ یہ اقوام متحدہ جو ہے یہ کچھ بھی نہیں کر رہا ہے، سارے کام تو میں کر رہا ہوں، 7 جنگیں رکوا دی ہیں۔ تو کہنے کا مطلب اقوام متحدہ کے اصلاحات لانا انہوں نے بھی کر دیا تقاضا کہ اس میں اصلاحات ہونی چاہیے۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ وہ اصلاحات تو وہ ہمیں ویٹو کا پاور دینا۔ جی جی، یہ زبانی کلام کی جو ہے کہ جی ہم وہ یہ تو ہمیں گونگوں سے مٹی جاڑی ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے، مطلب وہ یا تو یہ کہے نا کہ تمام ممبران کو ویٹو کی پاور حاصل ہوگی پھر بھی کوئی بات ہو کہ وہ 5 آدمیوں کے پاس ساری طاقت ہے، دنیا کے 250 ملک ایک طرف ہوتے ہیں، وہ ایک کوئی ویٹو پاور والا کہہ دیتا ہے نہیں یہ قرارداد منظور نہیں، اللہ خیر سر۔ تو اس وقت برننگ ایشو تو مطلب یہ غزہ کی جنگ بندی ہے، یہ سارے جو عالی دماغ لوگ وہاں اکٹھے ہوئے ہیں جو باتیں کر رہے ہیں اور سنا رہے ہیں، مطلب وہ کس نے انہیں روکا ہوا جنگ بندی سے؟ کس نے منع کیا؟ صدر ٹرمپ نے مکیم صاحب نے جیسے کہا، انہوں نے کہہ دیا کہ ہم معاہدے کے بڑے قریب پہنچ گئے ہیں اور غزہ میں جنگ بندی ہونے والی ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ غزہ میں واقعی جیسے صدر ٹرمپ ایک سپر پاور کا صدر کہہ رہا ہے اور وہی واقعی کروا بھی سکتا ہے اور کروانا چاہے اور اسی کے ہی زیر سایہ جنگ لگی ہوئی ہے، ایویں تو نہیں لگی ہوئی، وہ چاہے تو صبح رک سکتی ہے۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم معاہدے کے، آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی معاہدے کے قریب پہنچ چکے ہیں اور جنگ بندی غزہ میں ہو رہی ہے، فلسطین ریاست کو تسلیم کیا جا رہا ہے اور وہ بن رہی ہے اور 2 ریاستی فارمولے کے تحت گلف میں جو ہے وہ قیام امن آ رہا ہے؟ جی محبوب صدیقی صاحب۔ دیکھیں میرا یہ خیال ہے کہ یورپی ممالک، رشیا، چائنا، یہ بلاک جو ہے یہ اگر اپنی مکمل طاقت کے ساتھ ابھی جس طرح انہوں نے میرے بھائی نے بہت اچھے سے کہا کہ جی یہ اقوام متحدہ تو 5 رکنی کلب ہے، جو وہ چاہتے ہیں ان میں سے ایک ویٹو کر دیتا ہے تو باقی 4 بھی بالکل بے اثر ہو جاتے ہیں۔ اور ابھی چند دن پہلے کی بات ہے، زیادہ پرانی بات نہیں ہے کہ اقوام متحدہ میں امریکہ نے غزہ کی جنگ بندی کے اوپر ویٹو کیا اور اس ویٹو کی وجہ سے فلسطین ریاست پہ بھی وہی ویٹو کرتا ہے، جبکہ فلسطین ریاست ویٹو کر رہا ہے۔ یہ مجھے نہیں لگ رہا کہ کچھ ابھی فوری طور پہ کچھ ہونے والا ہے کہ جنگ بندی ہو جائے گی، اور آدھا سے زیادہ فلسطین تو مکمل طور پہ تباہ کیا جا چکا ہے۔ اچھا اس میں تھوڑی سی میں اضافی فکرہ بھی کہنا چاہوں گا کہ جتنا ذمہ دار امریکہ یا اسرائیل ہے سارے معاملے میں، غزہ کے معاملے میں،
اس سے زیادہ ذمہ دار حماس ہے، جنہوں نے بے تکی منصوبہ بندی، جس کو منصوبہ بندی تو نہیں تھی، بے تکا ایک ایکشن تھا جس کے بعد سارا فلسطین تباہ ہو گیا اور لاکھ کے قریب لوگ مر چکے ہیں، اور سارا وہ غزہ اور جو دوسرا کیا نام ہے وہ سارا تباہ ہو کے کھنڈر بن گئے. تو یہ اس میں حماس کی حماقتوں کا، اس کی جو جنگجوانہ قسم کا انداز انہوں نے، جس میں ان میں طاقت کوئی نہیں، جب ان کے پاس طاقت نہیں ہے، جب انہوں نے پلاننگ نہیں کی، منصوبہ بندی نہیں کی اور اس کے اوپر عمل کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے تھے، تو وہ پھر انہوں نے ایکشن کیوں کیا؟ اس ایکشن کا نتیجہ وہ بے گناہ لاکھوں 40-45 لاکھ فلسطینی بھگت رہے جو ان کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے ان کے سامنے آیا. یہ انہوں نے بہت اچھی بات کہی ہے کہ یہ ایک کلب ہے 5 لوگوں کا جو دنیا کے اوپر اپنی مرضی مسلط کرتے ہیں. جو میری مرضی تو نہیں ہے غزہ کو برباد کرنا، میری مرضی نہیں ہے کہ مصر کے ساحلوں کے اوپر قبضہ کیا جائے، میری مرضی نہیں ہے کہ اردن اور شام کے اوپر قبضہ کیا جائے، میری خواہش ہے کہ ساری دنیا امن کا گہوارہ بنے. لیکن جب وہ ہمارا کچھ دوست بھی جب یہ بہتر انداز میں پلاننگ کے بغیر، منصوبہ بندی کے بغیر، طاقت حاصل کیے بغیر کوئی ایکشن کرتے ہیں، جس طرح مطلب ابھی پاکستان میں ہی آ جائیں کہ جس طرح عمران خان صاحب نے بغیر طاقت کی ایک لڑائی شروع کر لی اور اس سے پولیٹیکل ڈھانچہ تباہ ہو گیا. تو یہ ڈھانچے تباہ کرنے والی جو سیاست ہے، بے شک وہ لوکل ہو، بے شک وہ انٹرنیشنل ہو، دونوں غلط ہیں. دیکھیں مقیم احمد خان صاحب، اگر حماس جو ہے وہ یہ ایسے نہ کرتا تو گریٹر اسرائیل کا جو منصوبہ تھا وہ تو باید تکمیل کو پہنچ رہا تھا. وہ اس نے تو اسرائیل نے باریاں لگا رکھی تھیں، وہ تو ایک کے بعد ایک، وہ تو پورا جو ہے وہ ایشیا کی طرف آنے کے چکر میں ہو گیا تھا آہستہ آہستہ. تو حماس نے ہی کیا سمجھتے نہیں ہے کہ روکا ہے، اور اس رکاوٹ کے بعد ہی یہ بھی آگے جو سلسلہ چلا ہے دفاعی معاہدوں کا اور ایک بلاک بننے کا اسلامی کا، یہ سلسلے اب ان کو سوچ بدلی ہے اور انہیں نظر آیا ہے کہ یار اس طرح تو ہماری باریاں لگی ہوئی ہیں اور یہ ہمیں کھا پی کے فارغ کر دیں گے سارے، اور یہی تباہی جو غزہ میں آئی ہے یہ ہمیں بھی دیکھنی پڑے گی اور کرنی پڑے گی. جی مقیم احمد خان صاحب. صاحب، فلسطینیوں کے خیمے میں اسرائیل کا اونٹ جو گھسا ہے وہ حماس کی مہربانی سے گھسا ہے. ٹھیک ہے، اس کو راستہ کس نے دکھایا؟ مطلب بغیر، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ حماس نے اسرائیل کی ملی بھگت سے یہ مروا رہا ہے ساروں کو؟ نہیں سر، اس لائن پہ نہ جائیں، مہربانی فرمایا ہمارے حال پہ. ٹھیک ہے. ہاں، وہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مطلب اس کو موقع دے دیا نا کہ اس نے اپنی حفاظت جو ہے تو اگلے 100 سال کے لیے کر لی ہے میرے حساب میں. تو جتنا اس کے ارد گرد جو ذرا سا بھی کوئی شک شبہ والا کوئی ایلیمنٹ تھا، انہوں نے دور دور تک 30-40 مانا. لیکن اس غلطی کے باعث اس میں بہتری بھی تو آئی ہے نا کہ اب اسلامی ملک سوچنے لگے ہیں کہ ہمارے ساتھ کیا ڈبل پالیسی کھیلی جا رہی ہے، ڈبل گیم کھیلی جا رہی ہے، اور ہمیں متحد ہونا چاہیے، جو کہ پہلے نہیں ہو رہے تھے، نہ یہ سوچ اپنا رہے تھے. وہ تو امریکہ کو مائی باپ مانے ہوئے سارے اس کے ساتھ چل رہے تھے اور خود مر رہے تھے، باریاں لگی ہوئی تھی ان کی. وہ کہتے ہیں نا جی کہ اب پچھتائے کیا ہوت جب چڑیاں چگ گئی کھیت، کہ وہ گھر لٹا کے اب ان کو اگر پتہ یہ لگ رہا ہے کہ وہ ساڑھا رہا ککھ نہیں، کٹھے ہو جاؤ. اب یہ کٹھے انہیں ہونا کون دے گا؟ آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ مطلب فٹافٹی کر یہ ساری عمر اکٹھے نہیں ہوئے؟ 1400-1500 سال کی ہسٹری میں کبھی یہ اکٹھے نہیں ہوئے، تو آپ کیسے اکٹھے ہو جائیں گے؟ ٹھیک ہے. اور آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ اس بلاک میں یہ سارے شامل ہوں گے؟ اور اگر ہو بھی گئے تو پھر ان کے مطالبات کون پورے کرے گا؟ اب کل کو 56 ملک اسلامی آپ ان کا بلاک بنا لیں مثال کے طور پہ، اور وہ جو ہے کوئی بھی ملک جا کے اپنے ہمسائے میں پنگا لے لے، تو باقی 55 پھر مطلب کیسے جا کے لڑیں گے؟ ٹھیک ہے. لمٹ ہے جی. یہ خواب تو ہو سکتا ہے ہمارا، دعا بھی ہے ہماری اور خواہش بھی ہے، لیکن ایسا ہونا ممکن نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. جی ریالٹی فرق مرغوب صدیقی صاحب تو یہی ہے، بالکل درست فرمایا مقیم احمد خان صاحب نے کہ سوچ اچھی ہے، ہونا چاہیے، لیکن اس پہ عمل درآمد کرنے کے لیے پھر ان لوگوں کو اپنی رویوں میں بھی تبدیلی لانی پڑے گی.
انہیں جو ہے واقعی دو ریاستی عمل کرنا پڑے گا، اور حماس جیسے جو بیچ میں ہیں فورسز ہیں ان کو بیچ میں سے نکالنا پڑے گا۔ آخری سوال جناب، آپ کیا سمجھتے ہیں، ہم واپس آتے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ واقعی یہ جو ہم نے کامیابیاں حاصل کی ہیں امریکہ میں یا اقوام متحدہ میں، اب اس کو ہم نے عملی شکل دینے کے لیے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی کو، تحریک انصاف یہ نہیں ہے، یہ جو اپوزیشن بیٹھی ہوئی ہے پارلیمان میں، اور آپ کہیں جی ان کے ساتھ بیٹھ کے آپ سارے معاملات کو ان کے سامنے رکھیں اور انہیں ساتھ ٹیبل پہ بٹھائیں، اور جب تک یہ اپنے ٹیبل پہ بانی پی ٹی آئی کو نہیں بٹھائیں گے اور پھر جو ہے کوئی آگے انتشار کو ختم نہیں نہ تو انتشار کو ختم کر پائیں گے، نہ ہی سیاسی استحکام لا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حکومت یا مقتدرہ ایسا کوئی عمل واپسی پہ کر سکتی ہے؟ کیا سب کو اعتماد میں لے کے جو ہے کوئی پالیسی وضع کر سکتے ہیں ایک مشترکہ؟ جی فرق مرحوم صدیقی صاحب۔ جی میں یہ کرتے لگا تھا کہ جیسے اقوام متحدہ ہمارا 5 لوگوں کا فین کلب ہے، 5 ملکوں کا، ویسے ہی پی ٹی آئی بھی بدقسمتی کے ساتھ عمران خان صاحب کا فین کلب ہے۔ واقعی آپ نے بالکل درست بات کہی کہ جی جو یہ پارلیمنٹ میں ان کے ممبر بیٹھے ہیں یا باقی عہدیدار ہیں وہ کوئی میٹر نہیں کرتے، اور عمران خان صاحب ہی اس میں میٹر کرتے ہیں۔ جتنی بھی ان کی سیاسی پوزیشن اب رہ گئی ہے سارے جو پچھلے 6-8 مہینے سے چل رہا ہے ایک عمل ان کے عدالتی اور غیر عدالتی پالیسیوں کی وجہ سے، تو لیکن باہر میں بالکل اس بات کا بڑی شدت کے ساتھ حامی ہوں کہ عمران خان صاحب کو بھی لوپ میں لینا چاہیے، اور ان کے ساتھ ڈائلاگ کرنے کے لیے باقاعدہ کوئی پارلیمانی یا غیر پارلیمانی وفد جو جس بھی سطح کی ہوں اور جن سے وہ ملنے سے انکاری نہ ہو سکیں، مطلب یہ پیپلز پارٹی کے لوگ بھی ہوں، نون لیگ کے ہوں، ایم پی یا فضل الرحمان جن سے وہ شاید کچھ کمفرٹیبل ہے، ان لوگوں کو بیچ میں ڈال کے حکومت کو مقتدہ کو چاہیے کہ ان کے ساتھ بھی ڈائلاگ کرے اور ایک متفقہ لائیں گے، تو اس میں اس کی ڈو مور جو امریکہ اور دوسرے لوگوں کا ہے، ڈو مور میں کچھ تھوڑی سی ہم کمی لا سکیں گے۔ وہ 100% ڈو مور پھر نہیں ہو سکے گا، اس میں کوئی 10%، 15% ہم کمی لانے میں کامیاب ہوں گے۔ یہ تمام پولیٹیکل پارٹیاں اور واقعات پولیٹیکل پارٹیاں جیسا پیپلز پارٹی ووٹوں کے نام سے نہیں نکل پا رہی اور زرداری صاحب کے بغیر نہیں سروائیو کر پا رہی، اسی طرح ہی پی ٹی آئی بھی عمران خان کے بغیر نہیں کچھ بھی، اور عمران خان صاحب کے ساتھ ڈائلاگ کرنا چاہیے، سب کو کرنا چاہیے، تمام سیاسی پارٹیوں کو اور مقتدرہ کو۔ جی مقیم احمد خان صاحب، آپ سے بھی وہی لاسٹ اپنے ویو آپ دے دیجئے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سفارتی کامیابیوں کے بعد ہمیں اب اندرونی سیاسی کامیابیاں بھی جو ہیں وہ حکومت کو اور مقتدر کو حاصل کرنی چاہیے؟ وہاں ایک باہر ایک پیج پہ ہوتے ہیں تو یہاں بھی ایک پیج پہ ہونا چاہیے اور ان کو بھی اپنے پیج پہ لانا چاہیے۔ آپ کیا کہتے ہیں کہ لا پائیں گے؟ اور آپ سمجھتے ہیں کہ مستقبل کا جو ہمارا سیاسی ایک ہے وہ بھی بہتر طور پر دنیا کو نظر آئے گا؟ بظاہر تو ایسا لگ رہا ہے کہ عمران خان کو ریلیف فوری طور پر شاید نہ ملے اور پی ٹی آئی کو بھی گنجائش نہ دی جائے۔ اب غیب کا علم تو اللہ کی ذات کو حاصل ہے، تو دعائیں کی جا سکتی ہے کہ داخلی امور میں تمام سٹیک ہولڈرز جو ہیں کوئی مثبت سوچ اپنائیں گے، لیکن ایسا ہوتا دیکھ نہیں رہا سر۔ جی مقیم احمد خان صاحب اور فرخ مرغوب صدیقی صاحب کا بہت شکریہ۔ ناظرین، جیسا کہ دونوں مہمان گرامی نے ایک ہی رائے متفقہ ہے کہ واقعی ہم نے آگے چلنا ہے، اگر ہم سفارتی کامیابی حاصل کریں تو سیاسی طور پہ بھی جو ہے ہمیں ایک مشترکہ جو ہے بیٹھ کے ایک لائحہ عمل بنانا چاہیے، اور اس کے لیے سارے جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو ایک ٹیبل پہ بٹھانا چاہیے اور اس میں کسی کو بھی جو ہے مائنس پلس نہیں کرنا چاہیے اور ہمیں آگے بڑھنا چاہیے۔ اگر ہم بیرونی طاقتوں کا مقابلہ کر رہے ہیں تو اندرونی خلفشار کو بھی دور کرنے کا سد باب جو ہے وہ ضرور کرنا چاہیے۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ اپنے میزبان شاہد ندیم احمد کو اجازت دیجیے۔ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا اللہ نگہبان۔